नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो है मुकामे वालदैन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत करने के हुक्म के साथ साथ वालदैन के साथ एहसान करने का हुक्म दिया। व बिलवालिदैनी एहसाना, यानी अल्लाह ताला ने वालदैन को इज़्ज़त व शर्फ़ का वो मुकाम अता फ़रमाया जिसके सामने दुनिया के तमाम ओहदे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। अब देखें कि इस्लामी तालीमात में मुआशरती ज़िंदगी गुजारने के जो असूल अल्लाह ताला ने बताए हैं, इनमें हकूक़े वालदैन को सबसे ज़्यादा अहमियत अल्लाह ताला ने दी है और वालदैन की नाफरमानी को अल्लाह ताला ने कबीरा गुनाह बता दिया। अब देखें कि दीन की जो तालीम है वो माँ की गोद में पलने वाले बच्चे को ये सबक सिखाती है कि वालदैन के सामने नाराज़गी का कभी इजहार नहीं करना, यहाँ तक कि उनसे उफ तक भी ना कहा जाए। और दीन व दुनिया की कामयाबी व कामरानी की कुंजी जो है वो माँ के हाथ में थमा दी। क्योंकि देखें वालदैन जो हैं औलाद को कितनी मेहनत से पालते हैं, कितनी तकलीफ़ झेल कर पालते हैं कि अगर उनको कोई तकलीफ़ हो तो माँ बाप सारी रात बेचैन रहते हैं। इसलिए औलाद को ये तंबीह की गई कि वालदैन से हुस्न सलूक किया जाए, कि उनको उफ तक भी ना कहा जाए। सूरत अल इसरा की आयत नंबर 23 और 24 में है, और हुक्म किया तेरे परवरदिगार ने कि तुम इस अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करना और माँ बाप के साथ एहसान करना। अगर तेरी मौजूदगी में इनमें से एक या ये दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो तुम इनके आगे उफ तक ना करना और ना इन्हें डांटना, और इनके साथ अदब से बात करना और इनके वास्ते मेहरबानी से तवाज़ा का बाजू पस्त रखना और दुआ करते रहना, ए मेरे परवरदिगार इन पर रहम कर जैसा कि उन्होंने मेरे बचपन में मेरी परवरिश की। अब देखें कि इस आयत में अल्लाह ताला अपनी इबादत का हुक्म देने के साथ ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माँ बाप के साथ एहसान करना। इसी तरह कुरान मजीद में एक दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अनिश्कुरली वाली वालिदैक, शुक्र कर मेरे लिए और शुक्र कर अपने वालदैन के लिए। अब ज़रा गौर व फिक्र करें कि यहाँ अल्लाह ताला ने अपनी तौहीद के बाद ही वालदैन की फरमाबरदारी और एहसान को बयान किया है। इससे वालदैन के साथ नेकी करने और उनकी फरमाबरदारी करने की अहमियत हमें मालूम होती है। अब देखें कि किस कदर बुलंद मुकाम है वालदैन का कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत और शुक्र के फ़ौरन बाद माँ बाप के अदब और एहतराम और इनके साथ एहसान और उनकी फरमाबरदारी का इंसान को हुक्म दिया है। अब हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि तौहीद व इबादत के बाद अतात वालदैन भी बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि देखें कि इंसान के वजूद में आने का हकीकी सबब तो अल्लाह ताला की हकीकी ज़ात है कि इसने इंसान को पैदा किया, और ज़ाहरी सबब जो है वो वालदैन को बनाया। इससे ये बात साबित हुई कि इबादत का असल हकदार जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन वालदैन जो हैं वो एहसान, शुक्र और हिदमत और फरमाबरदारी के वो मुस्तहिक हैं। अब इसी बात से ये बात भी मालूम होती है कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा जो गुनाह है वो वालदैन की नाफरमानी करना है, और ये बात हदीस में आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े गुनाह ये हैं कि अल्लाह के साथ शिर्क करना और माँ बाप की नाफरमानी करना। इसे बुखारी ने रवायत किया है। अब ज़रा गौर करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालदैन की नाफरमानी को अल्लाह ताला के शिर्क के फ़ौरन बाद ज़िक्र किया है, जिस तरह तौहीद इलाही के फ़ौरन बाद वालदैन की फरमाबरदारी को बयान फरमाया। इसी तरह एक और हदीस है, मन लम यशकुरिन नासा लम यशकुरिल्लाह, यानी जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। इससे ये मालूम हुआ कि जो भी इंसान किसी के साथ कोई एहसान करता है या उसके साथ नेकी करता है तो उसका शुक्रिया अदा करना कितना ज़रूरी है, और इनमें वालदैन सरे फ़हरिस्त हैं। और ज़रा गौर करें कि अल्लाह की जो खलकत है इसमें
کسی کا احسان اس قدر نہیں ہے کہ جس قدر والدین کا احسان ہے اپنی اولاد پر۔ اسی طرح اولاد جو ہے والدین کا جسم کا ایک ٹکڑا ہوتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہیں۔ اب اسی لحاظ سے والدین اولاد کے ساتھ محبت اور شفقت کرتے ہیں اور اپنی زندگی اولاد پر چھڑکتے ہیں، ہر طرح کی نیکی اور بھلائی اولاد کو پہنچاتے ہیں، تمام عمر ان کے لیے کماتے ہیں اور آخر کار ساری اپنی جو جائیداد ہے، جمع پونجی جو ہے، وہ اولاد کے لیے ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق حل جزاء الاحسانی الا الاحسان، کہ نیکی کے بدلے نیکی کرو۔ والدین اولاد کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے بھلائیاں کرتے ہیں، ان پر احسان کرتے ہیں، اس لیے اولاد کا بھی کیا حق ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی کریں، ان کے ساتھ احسان کریں اور بھلائی کریں ان کے لیے، ان سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جو ان کی ناراضگی کا باعث بنے، ان کی طبیعت پر گراں گزرے، یعنی کوئی ایسی حرکت، کوئی کام، کوئی فعل جو ہمارے والدین کو ناپسند ہو وہ نہ کی جائے۔ اب دیکھیں کہ کچھ لوگ والدین پر روب ڈالتے ہیں، ان سے اونچی آواز میں بولتے ہیں، گرجتے ہیں اور ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے، خدا کے غضب میں یہ لوگ آ جائیں گے۔ انہیں جلد توبہ کر لینی چاہیے اور اپنی جو روش ہے، اپنا رویہ والدین کے ساتھ تبدیل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی بڑھاپے میں اس طرح پرورش کریں جس طرح پرندہ اپنے بازو بچھا کر بچے کی تربیت کرتا ہے۔ اگر ہم پرندوں کو دیکھیں تو وہ کس طرح اپنے بچوں کو اپنے بازوؤں میں لے لیتے ہیں، بوڑھے والدین بھی اب اس قابل ہیں کہ اولاد ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دے، نہایت ہی محبت اور شفقت سے سلوک کریں۔ بڑھاپے کے سبب ان کی حالت بچوں ہی کی طرح ہو جاتی ہے۔ جس طرح اولاد کو بچپن میں والدین نے محبت سے پرورش کیا تھا، اب اولاد کو چاہیے کہ والدین کا بڑھاپا بڑی شفقت سے نبھائیں اور والدین کے لیے ہمیشہ یہ دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یعنی اولاد والدین کی خدمت کرے، ان پر شفقت کرے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین پر رحم کر۔ والدین کے حق میں اس دعا کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت والدین کو آغوش میں لے لے گی اور بڑھاپے میں آرام پہنچانے کے اسباب مہیا کرے گی، اور اولاد کو والدین کی خدمت کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اولاد کے لیے بھی ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ جب وہ بوڑھے ہوں گے تو بہت سے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا جو کہ ان کی اس طرح خدمت کریں گے کہ جیسے کہ انہوں نے اپنے والدین کی ان کے بڑھاپے میں کی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ والدین کے حق میں جو یہ دعا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اب یہاں پہ کما ربیانی صغیرا، جیسے پالا والدین نے بچپن میں، یعنی اس وقت کو یاد کرو کہ جب تیرے والدین نے بچپن میں تیری بڑی محبت سے پرورش کی ہے۔ اب دیکھیں کہ شیر حوارگی کے زمانے سے لے کر جوانی تک والدین کس طرح اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، لیکن اب وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ احسان اور نیکی کریں۔ اسی طرح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاک آلود ہو ناک اس کی، خاک آلود ہو ناک اس کی، خاک آلود ہو ناک اس کی۔ عرض کیا گیا کون ہے وہ اے اللہ کے رسول جس کی ناک خاک آلود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص کے پائے اپنے ماں باپ کو نزدیک بڑھاپے کے، ایک کو ان میں سے یا دونوں کو، پھر ان کی خدمت اور اطاعت کر کے جنت میں نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت، اطاعت اور ان سے اچھا سلوک کرنا جنت میں جانے کا سبب بنے گا، اور ان کی نافرمانی اور خدمت سے لاپرواہی بڑی ہی بد نصیبی کی بات ہوگی اور اللہ کی ناراضگی اور آخرت میں خرابی کا باعث ہے یہ۔ اب دیکھیں کہ ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک ہی اگر ہو، اگر اس کی اطاعت یا اس کی تواضع خدمت نہ کی جائے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تیری ناک خاک آلود ہو۔
اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی خدمت نہ کرنے والوں کو جھڑکا اور ان کو ڈانٹا۔ اس ناک کی عزت اور حرمت کے لیے دیکھیں کہ انسان ساری زندگی تگ و دو کرتا ہے۔ اگر یہ ناک والدین کے حضور سرخرو نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ناک کو خاک آلود ہو کہہ رہے ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ دنیا میں ہم کتنی ہی عزت حاصل کر لیں، کتنے ہی ہمارے ارد گرد نوکر چاکر مال و دولت یا کوئی بھی مقام اگر ہم حاصل کر لیتے ہیں، اگر ہم والدین کی خدمت نہیں کرتے، ان کی نافرمانی اگر ہم کرتے ہیں تو یہ عزت کسی کام کی نہیں، اور ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ ہمیں والدین کے اس مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام کوتاہیوں اور غفلتوں پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ہمیں پھر اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، کیونکہ والدین کی خدمت اور اطاعت جنت میں جانے کا باعث ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ضامن ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی رو سے والدہ کی کیا حیثیت ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری اچھی صحبت رکھنے کے لائق تر کون ہے؟ یعنی میرے حسن سلوک، احسان اور خدمت گزاری کے سب سے زیادہ لائق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا کہ پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا باپ۔ اب غور کریں کہ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احسان اور حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ماں کو قرار دیا ہے، اور چوتھی بار باپ کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچے کو پیدا کرتی ہے، تکلیفیں اٹھاتی ہے، محنت کرتی ہے اور مشقت برداشت کرتی ہے، اور پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور پھر بچے کی بیماری کا غم سہتی ہے اور ہزاروں تکلیفیں جھیل کر اپنے بچے کو پالتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ باپ سے والدہ کا حق جو ہے وہ بڑا ہے، اور باپ سے بڑھ کر نیکی، احسان، انعام اور خدمت کی حقدار ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ والدین کی ایسی خدمت کی جائے کہ جس سے وہ راضی ہو جائیں اولاد سے، اور ان کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگتے رہیں۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تم پر ماؤں کو تکلیف دینا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، اور حرام کی تم پر بخیلی اور گداگری، اور مکروہ رکھی تمہارے لیے کیلو کال اور کثرت سوال اور ایذائے مال۔ اب دیکھیں کہ والدہ کو ایذا اور تکلیف دینی حرام ثابت ہوئی، اور حرام کا ارتکاب کبیرہ گناہ ہے۔ پس خوب محتاط رہیں اور والدہ اور والد کو کسی قسم کی تکلیف، دکھ اور ایذا نہ دیں۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر والدہ کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اس کی خدمت کا حق غالب ہے، اور وہ نرم اور کمزور دل بھی رکھتی ہے، معمولی بات پر رنجیدہ اور غمزدہ ہو جاتی ہے، اور اولاد بھی بالعموم اس کے حقوق سے غفلت، سستی اور لاپرواہی برتتے ہیں۔ ویسے ماں کے سوا باپ کو بھی تکلیف دینا حرام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدہ کا ذکر اس لیے بھی کیا ہے چونکہ وہ والد کی نسبت زیادہ وہ حساس ہوتی ہے، زیادہ جلدی غمگین ہو جاتی ہے اور زیادہ جلدی دکھی ہو جاتی ہے۔ اب اسی طرح مال خرچ کرتے وقت اپنے والدین کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے، ان کی ضروریات پوری کرنی چاہیے، اور ان سے احسان اور ان کی اطاعت کر کے ان کو خوش کرنا چاہیے، اور ان کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں وہ ان کے کہنے سے پہلے ان کو مہیا کر دینی چاہیے، جس طرح کہ وہ بچپن میں ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح والدین سے نیکی کرنے کا بہت درجہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ داخل ہوا میں جنت میں
پس سنی میں نے وہاں آواز قرآن پڑھنے کی۔ میں نے کہا کون ہے یہ قرآن پڑھتا ہے جو؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ سے نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ہے، ماں باپ سے نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ہے۔ اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت نیکی کرنے والے تھے۔ اب دیکھیں کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اس قدر ثواب کا ذریعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارثہ بن نعمان کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں سنی۔ گویا والدین کے ساتھ نیک سلوک سے اللہ تعالیٰ کا کتنا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث ہے کہ باپ کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناخوشی باپ کی ناخوشی میں ہے۔ یعنی اگر باپ اولاد پر خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے، اور اگر باپ اولاد پر ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، اور یہی حکم والدہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم والدین کے درجے کو پہچانیں، اس مقام کو ہم پہچانیں، اور والدین کو ہر حال میں خوش رکھیں، کبھی ان کو ناراض نہ ہونے دیں، تاکہ ہم والدین کی خدمت اور اطاعت کر کے اپنی دنیا کو بھی سنواریں اور آخرت کو بھی سنواریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔